बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान में खुफिया इदारे के सरबराह से मुलाकात हुई, इसके हवाले से बहुत अहम मालूमात सामने आ गई हैं। इनके बारे में बात करेंगे। इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी साहिबा से, पाकिस्तान की सूरत हाल से इस मुलाकात का ज़ाहिर है कि बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में बसने वाले इस मुलाकात के हवाले से ख़ास तौर पर जो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े नाराज़ हैं। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। उसके अलावा ये जो काटलंग या कटलांग जो हमला हुआ, इस हमले के हवाले से अब बहुत अहम मालूमात सामने आ रही हैं। और अता तारड़, शहबाज शरीफ, उनके साथ वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव, दोनों जगह के वज़ीर इत्तलात, मरकज़ के भी सूबे के भी, दोनों जगह के चीफ एग्जीक्यूटिव, मरकज़ के भी सूबे के भी, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। और इनके नंबर्स में बड़ा फ़र्क है। और एक बहुत बड़ा इसमें फैक्ट है कि हमारे कार्रवाई को अंजाम देने वाले इदारे ने, जो भी है इस कार्रवाई को अंजाम देने वाला इदारा, उसने अब तक इस बारे में कहीं भी ये नहीं बताया कि ये कार्रवाई की गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और हमने ये कार्रवाई की, ये अब तक नहीं बताया गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। पहले ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाला मामला है, इसकी बात करते हैं। ट्विटर स्पेस हुआ, उस ट्विटर स्पेस में आतिफ खान साहब, जिनको सबसे ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, बल्कि सीधी बात है नफ़रत का निशाना बनाया जा रहा है, वो भी मौजूद थे। डॉक्टर सायरा मौजूद थी, डॉक्टर उस्मान मौजूद थे, ये तमाम लोग मौजूद थे। और क्या हुआ पाकिस्तान में जब ये लोग गए, जाकर इन्होंने मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या बातें हुई खुफिया इदारे के सरबराह से, तो ये तमाम चीज़ें अब हमारे सामने आ गई हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जब ट्विटर स्पेस में ये बातें की गई, आतिफ खान साहब की जानिब से भी, सायरा साहिबा की जानिब से भी, और दीगर शुरका ने भी इस पर बात की, सहाफ़ी भी कुछ मौजूद थे, उन्होंने भी बात की ऑनलाइन। तो एक बात ये साफ़ हो गई कि मीटिंग हुई है पाकिस्तान में, खुफिया इदारे के सरबराह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मीटिंग हुई है। अच्छा, मीटिंग में दोनों तरफ से बात हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी बात रखी और जो खुफिया इदारे के लोग हैं उन्होंने अपनी बात रखी। फिर उसके बाद ये भी साफ़ हो गया कि आतिफ खान साहब का, ये सायरा साहिबा की बातों से भी साफ़ हो गया, आतिफ खान साहब का मरकज़ी किरदार रहा इस मीटिंग के होने में। तनवीर साहब का भी उनके साथ किरदार था। अब मीटिंग के हवाले से बहुत अहम हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि मीटिंग की खबर लीक हुई। खबर लीक हुई, उसके बाद यह माना गया कि मीटिंग हुई है। यानी पाकिस्तान में जो खुफिया इदारे के या इस सरकार के भोंपू सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी बाद में इस पर थोड़ी बहुत बात की, इशारों के नायों में। और भोंपू सहाफ़ियों के अलावा कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने बात की, दीगर लोगों ने बात की। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, उनमें कुछ जो बाहर लोग मौजूद थे, वो भी इस बारे में बड़े दावे कर रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हैदर मेहदी साहब, ज़ाहिर है कि इदारे की जानिब से उनको सज़ा दी जा चुकी, वो बाहर बैठे हुए हैं। बैरून मुल्क बैठकर हैदर मेहदी साहब इदारे के अंदर की खबरें भी देते हैं, तनकीद भी करते हैं, कमेंट्री भी करते हैं। हैदर मेहदी साहब ने ये तमाम डिटेल्स दी थी, तारीख़ें बताई थी कि कौन लोग आए, किस तरह से हुआ, उनसे क्या कहा गया, उन्होंने क्या कहा, ये भी बताया गया। मीटिंग का माहौल भी बताया गया कि ये खुशगवार था, ना खुशगवार था, सख्त था। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई थी। तो याद रखिएगा, ये लीक हुई, उसके बाद ये तमाम बातें सामने आई हैं। उससे पहले इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी नहीं बताया था। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पार्ट पर पहला जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनको ट्रस्ट ना करने वाली चीज़ पहली ये नज़र आती है कि उन्होंने खुद बताया नहीं था, ये लीक होने के बाद पता चला है। हैदर मेहदी साहब की जानिब से, मुईद पीरज़ादा साहब की जानिब से जब खबरें दे दी गई, उसके बाद पता चला है। हमारे पाकिस्तान में जो मुलाकात करने वाले लोग थे, उनके लिए एक सोचने की चीज़ है कि यहाँ पर जो उनके साथी हैं, जाहिर है उन्हीं लोगों ने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिसीव किया, ले जाके मुलाकात करवाई, उनको कोऑर्डिनेट करने के अलावा पाकिस्तान में जब वो एयरपोर्ट पर आ गए, उनको वहाँ से रिसीव करना, इदारे में ले जाके या जिस जगह भी, किसी घर में जहाँ पर भी मीटिंग हुई, वहाँ ले जाना, ले जाके मुलाकात करवाना,
اور کروانے کے بعد ان کو واپس سی آف کرنا، یہ سب کچھ لوگوں نے کیا ہے۔ تو انہی لوگوں میں سے جو اس تمام ایکٹیویٹی سے اویئر تھے، انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ خبر لیک کی ہے۔ حیدر مہدی صاحب کو لیک کی، محیط پیرزادہ صاحب کو لیک کی، دیگر لوگوں کو لیک کی۔ تو یہ خبر، یا ڈائسپورا میں کسی اور کو لیک کی، یہ خبر لیک ہوئی ہے، یہاں سے بھی باہر نہیں بتائی گئی۔ یعنی یہ کوئی اناؤنس میٹنگ نہیں تھی۔ ہوتا ہے نا کہ باہر سے کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے پاکستان میں مختلف اہم شخصیات سے ملاقات کی، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ تو اس کی اناؤنسمنٹ یا خبر نہیں تھی، تو یہ خفیہ میٹنگ تھی۔ اور اس خفیہ میٹنگ کے بعد جب چیزیں لیک ہوئی ہیں تو پھر ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اندر یہاں ایکٹیویٹی کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد موجود لوگ جو ہیں وہ یہ خبر لیک کر رہے ہیں۔ اب اس بارے میں بھی میری معلومات کے مطابق کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام باتیں آئی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسرا، کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، جو سائرہ صاحبہ نے بتایا، جو عاطف خان صاحب نے بتایا، اس میں سائرہ صاحبہ نے یہ بتایا کہ ہم گئے تھے، ہم نے ملاقات کی، اور ہم اپنے خرچ پہ گئے۔ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں وہاں پلاٹ آفر ہو گیا، مختلف چیزیں آفر ہو گئیں، تو ہم اپنے خرچ پر گئے۔ دوسرا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہاں بیٹھ کر ہمت کی۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خفیہ ادارے کے لوگوں کو، اب یہ جاری ہے نا چیز ساری کی ساری، جب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، ٹویٹر اسپیس میں آ رہی ہے، تو لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر بات کریں، ان کو وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ہم نے بات کی، ان کے میدان میں بات کی، اور ان سے کہا کہ ریلیز کریں پولیٹیکل پرزنرز کو، عمران خان کو ریلیز کریں، ایک۔ دوسرا، پاکستان میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کریں، یہ بھی ان سے بات کی گئی۔ اور مداخلت روکیں، اور مداخلت روک کے اپنا وقار بحال کریں۔ یہ سائرہ صاحبہ باتیں ساری اسپیس میں کر رہی ہیں، اور کہا کہ ہم نے یہ بھی بتایا۔ ہم نے ان سے اسلام آباد مسیکر پہ گولی کیوں چلائی 26 نومبر، ہم نے اس پر بھی ان سے بات کی، اور بڑی ہمت کے ساتھ بات کی۔ وہ کہتی ہیں ان کے پاس، جن کے پاس ہم گئے تھے، ان کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہمیں تو یہ کوشش کرنی ہے، ہم میں سے کوئی بھی رول پلے کر سکے تو وہ اپنا رول پلے کرے۔ ہم نے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی، آپ میں سے بھی کوئی ہوگا تو وہ رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا۔ سائرہ صاحبہ نے بات کی، انہوں نے کہا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، بے گناہ جیلوں میں ہیں، خان جیل کے اندر بوڑھا ہو رہا ہے، یہ ان کے ورڈز تھے ڈاکٹر سائرہ صاحبہ کے۔ تو وہ کہتی ہیں ہم نے یہ تمام باتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو شدید پریشر ہے، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، ورنہ یہ سامنے نہ آتی۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا، یہ انہوں نے خود نہیں بتایا۔ دوسرا، یہ شدید پریشر کے بعد بتانے پہ مجبور ہوئے ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ یہاں جو ہے وہ تو ہے ہی خفیہ ادارہ، تو وہ کیوں بتائیں گے؟ اچھا، پھر اس کے بعد عاطف خان صاحب جو ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی۔ عاطف خان صاحب نے بات کی کہ ہم نے وہاں یہ باتیں کی، مختلف چیزیں سامنے رکھی، اور میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ 5-6 ویکس میں کیا ہو جائے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ وقت کے لیے آپ لوگ ٹون ڈاؤن کیجئے، اوورسیز پاکستانیوں سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ٹون ڈاؤن کیجئے، ٹون ڈاؤن کرنے کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہوں گی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا CBMs ہوں گے دونوں طرف سے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ 5-6 ویکس میں کیا ہوگا، تو 5-6 ویکس میں کچھ ہونے کی بات ہوئی ہے، یعنی دیکھنا ہوگا ہمیں۔ دوسرا، وہ یہ کہہ رہے ہیں عاطف خان صاحب کہ ہم ایک عدد موومنٹ چلا رہے ہیں اوورسیز پاکستانی۔ یہ موومنٹ عاطف خان صاحب نے ٹویٹر پہ یہ کہا کسی کا باپ نہیں روک سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ موومنٹ روکنے کی بات ہوئی ہے، یہ بھی ہمارے سامنے خبر آئی تھی، یہ بات بھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی کہ ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، یہ عاطف خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ عاطف خان صاحب کو ہی سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے، تنویر صاحب نے، مختلف لوگوں نے عمران خان کا کاز بیچ دیا، وفاداری بیچ دی، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ محبتیں بانٹنا شروع کریں، اور کیسے یہ تنقید کی جاتی ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹویٹر پہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں انہوں نے کہا آصف منیر صاحب پہ بھی تنقید کریں۔ عاطف خان صاحب نے کہا آصف منیر صاحب پہ بھی تنقید کریں، لیکن ان کی فیملی پہ، ان کی بیٹیوں پہ کیوں تنقید کرنی؟ شہباز شریف صاحب کی فیملی پہ تنقید کیوں کرنی؟ شہباز شریف صاحب پہ کریں۔ مریم نواز شریف صاحبہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان پہ تنقید کریں، فیملی پہ تنقید کیوں کرنی؟ اور تنقید عاطف خان صاحب نے کہا وہ ہونی چاہیے تعمیری، مہذب، صحت مند۔ اچھا، اب یہ بات میں آپ سے اکثر خود بھی کرتا ہوں کہ جب ایک خاتون سیاستدان، ایک اہم شخصیت، ان کی AI بیسڈ ویڈیو بنائی جائے گی،
ان کی تصویریں لگائی جائیں گی، میمز بنائی جائیں گی اور اس پر پھر ان کے کردار کے حوالے سے بات کی جائے گی، تو یہ تو بہت عجیب بات ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماؤں کو رلایا جا رہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ عدت کا مقدمہ بنا دیا گیا، خان کے بشرا بی بی کے کردار پہ بات ہوتی ہے، اور یہاں بھی خبر یہ کہ بشرا بی بی کے کردار پہ بڑی بات ہوئی ہے، بشرا بی بی کے کردار پہ بات ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اور اریسٹ سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. جس بندے نے آپ کا الزام ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے تو اس کو بھی گرفتار نہیں کرتے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ نہ ملے تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جو بیرون ملک پاکستانی ہے اس کی فیملی کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ شکوہ ہے، اور یہ شکوہ بڑی حد تک درست ہے. یعنی میرے ایسے دوست ہیں کہ جن کے یہاں پر موجود گھر کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، تو یہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ تنقید کریں، آپ اہم ترین شخصیات پہ تنقید کریں، سوال کریں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ظلم پہ بات کریں، لیکن کسی کی ایسی اہلیہ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی تو آپ کا مقدمہ تھا کہ خان کی اہلیہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ نہ کریں. عاطف خان صاحب نے یہ بات کی تھی، مگر میں عاطف خان صاحب سے اور ملنے والوں سے کہوں گا کہ کیا آپ نے یہ باتیں رکھی کہ یہ جو گھر والے اٹھا لیے جاتے ہیں، کسی کی اہلیہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، فیملی کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، کیا یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ کیا اب پاکستان میں انصاف کا حصول ممکن ہے؟ کیونکہ جس طرح سے عدالتوں کو مینیج کر لیا گیا، عمران خان کے اغوا ہونے والوں کے، اریسٹ ہونے والوں کے مقدمات جونیئر ترین ججز کے پاس ہیں یا ٹرانسفر شدہ ججز کے پاس ہیں. یہ سب چیزیں کیا نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ان کے نتیجے میں انصاف ہو پائے گا؟ تو یہ بات اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی کریں. دوسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ یہ ملاقات اوورسیز پاکستانیوں کے کہنے پر ہوئی ہے یا ان کے کہنے پر ہوئی ہے. دونوں جانب سے ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہیں اوورسیز پاکستانیوں نے کہا، نہیں انہوں نے کہا کہ آ کے ملنے تو ہوا ہے. جو حالات ہیں، جو امریکہ میں ایک بل کی بات ہو رہی ہے، اس کے مطابق پاکستان میں مختلف لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملاقات پاکستان میں موجود لوگوں کے کہنے پر ہوئی ہے، اور پھر یہ سب چیزیں کوارڈینیٹ کروائی گئیں عاطف خان صاحب کی جانب سے. وہاں پر موجود لوگوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہماری خواہش پہ ملاقات ہوئی. تو اب یہ کتنا درست ہے کتنا نہیں یہ بعد میں سامنے آئے گا، لیکن ابھی تک یہ دعویٰ بڑی حد تک لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں، ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی ہے یہاں پر موجود لوگوں کی خواہش پر. وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک آدھ نے کردار ادا کیا ہے، خاص طور پہ عاطف خان صاحب نے، اور اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے. اب آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، عطا تارڑ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا. وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب نے، مرکز سے کسی نے اس پر بات کی، شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی تھی، سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا تھا. عطا تارڑ صاحب نے کہا کٹلانگ آپریشن میں 17 خارجی ہلاک ہوئے، کسی عام شہری کو نقصان نہیں پہنچا. 17 ہلاک ہوئے، عام شہری کو نقصان نہیں پہنچا، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، بلکہ سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی. یعنی پھر یہ گراؤنڈ فورسز کے اوپر جا کے کارروائی تھی. آپریشن کی جگہ سے قریبی آبادیاں 6 سے 9 کلومیٹر دور تھیں، وہاں کوئی سویلین گھر موجود نہیں. مقامی جرگے میں کچھ افراد نے خارجیوں کو سہولت فراہم کرنے کا یقین دلایا تھا، جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. اچھا، خارجیوں نے عید پر مردان میں حملے کا اعلان کیا تھا، جو اس آپریشن کی وجہ سے ناکام رہا. خیبر پختونخوا میں ہزاروں حملے کرنے والوں کی پی ٹی آئی حکومت نے کبھی مذمت نہیں کی، لیکن جب خارجیوں نے خود پر ڈرون حملے کی غلط خبر پھیلائی تو پی ٹی آئی نے پاک فوج کے خلاف بیانیہ اپنایا، ان کی دلجوئی کے لیے پہنچ گئی. جھوٹی خبریں پھیلانے والے خارجیوں کے سہولت کار ہیں، یعنی پی ٹی آئی والے خارجیوں کے سہولت کار ہیں. عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو عطا تارڑ صاحب، ایک تو سب سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں 17، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 6، تو آپ لوگوں کے نمبر آپس میں نہیں مل رہے. گڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں 12، بیرسٹر صاحب نے بھی ایک نمبر دیا، وہ بھی غلط ہے. تو آپ لوگوں کے جو حکومتوں میں موجود لوگ ہیں، مرکز میں یا صوبے میں، نمبر میچ نہیں کر رہے. ایک بات. دوسرا، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے مذمت نہیں کرتے. ہم نے دیکھا تھا، طالبان سے کہوں گا پنجاب سے چلی جائیں، یہ شہباز شریف صاحب نے کیا تھا، اور ان کے جو تعلقات تھے وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور شیڈیول 4 میں موجود لوگوں سے جو تعلقات آپ کی حکومت کے لوگوں کے، رانا ثناء اللہ کے، باقیوں کے ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ دوسرا، سینیٹر مشتاق صاحب نے آپ کو جواب دیا، آپ جواب دیں، بہت امپورٹنٹ ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں، آپ نے بے گناہ انسان قتل کر کے جنگی جرم کیا ہے. یہ عطا تارڑ صاحب کی بات پہ انہوں نے لکھا ہے. آپ کے پاس ثبوت ہیں، ہمت ہے تو میرے ساتھ اس ایشو پر نیشنل میڈیا پر مناظرہ کریں. پاکستان میں قانون کی عملداری ہوتی تو پیکا ایکٹ کے تحت فیک نیوز میں آپ رانا ثناء اللہ اپنے وزیر اعظم کی قیادت میں جیل میں ہوتے. بدقسمتی سے پاکستان کی حکمرانی کے کرسیوں پر بیٹھے لوگ دروغ گوئی کے
کارخانے ہیں جو بڑی بے شرمی سے تواتر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے؟ میں خود ان مظلوم مقتولین کے جنازوں میں شریک ہوا. ٹکڑے شدہ جلی ہوئی سیاہ لاشیں، 2 خواتین 2 نابالغ بچے، 2 خواتین 2 نابالغ بچے، 5 بے گناہ مرد، 3 خاندانوں کے چرواہے. اب عطا تارڑ صاحب یہ نمبر ہے ڈیٹیل کے ساتھ، آپ نے بھی نہیں دیا. پھر آگے وہ کہتے ہیں مظلوموں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے، اوپر سے یہ سفاکیت، سنگ دلی کے دہشت گردی کا ٹھپا بھی لگا رہے ہو. یہ زخموں پر نمک پاشی ہے، یہ پختون قوم کی توہین ہے، اور یہ ظلم اور توہین عوام بھولیں گے نہیں. پھر آگے بہت امپورٹنٹ بات کرتے ہیں سینیٹر مشتاق. تمام لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو چکا، تحصیل، اسپتال، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ضلع مردان کی پولیس کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے. ہمت ہے تو آئیں اور نیشنل میڈیا پر مناظرہ کریں. میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس قتل عام کا نوٹس لینے کی اپیل کرتا ہوں. مشتاق صاحب نہیں ہوگا، نوٹس نہیں ہوگا. اب مشتاق صاحب کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، ذمہ داری دونوں پہ ہوتی ہے، مرکز پہ بھی صوبے پہ بھی. بتائیں نا صوبے کی حکومت، یہ جو سب کچھ مردان میں موجود ہے، یہ نمبرز ہمارے ساتھ شیئر کیے صوبے کی حکومت نے. تو گنڈا پور کی حکومت بھی نمبرز شیئر نہیں کر رہی، چیزیں نہیں کر رہی. گنڈا پور کی حکومت کو اسی لیے کہا جاتا ہے یہ اچھے بچے ہیں. اب آپ دیکھیے گنڈا پور نے کہا تھا 12، یہ ہوا ہمارے سامنے نمبر، اور شہباز شریف صاحب نے 6 کی بات کی تھی. تو یہ فرق ہے. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ 2 خواتین 2 نابالغ بچے 5 مرد، یہ انسان ہیں، جیتے جاگتے انسان تھے. ان کی زندگیاں تھیں، ان کی رگوں میں خون دوڑتا تھا. سوئی بھی چپ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو گئے، ایسی کارروائی کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ تمام کے تمام دہشت گرد تھے، یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ یعنی ہم نے دیکھا کہ جب بیرون ملک سے بھی ڈرون آتا تھا تو ہمیں نمبرز دیے جاتے تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا، یہ نام تھا، اتنی باؤنٹی تھی، اس جرم میں مطلوب تھا. تینوں چیزیں ہمارے سامنے آتی تھیں. کیا یہاں جو کارروائی کرنے والا ادارہ ہے وہ کون سا ادارہ ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا کیا اس ادارے نے یہ نمبرز دیے؟ کون تھا؟ نام کیا تھے؟ کن کارروائیوں میں مطلوب تھے؟ کس گروپ کے تھے؟ داعش کے تھے؟ طالبان کے تھے؟ کس گروپ کے تھے؟ یہ مر گئے، ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون تھے، کس سے تعلق تھا، کیا کر چکے تھے، جرم کیا تھا، اس سے پہلے ان کے سلسلے میں کیا کارروائیاں کی گئی تھی، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور آپ شروع ہو جائیں گے کہ دہشت گردی ہے، دہشت گرد تھے. آپ لوگ تو اسلام آباد والوں کو نہیں مانتے جو آپ نے 26 نومبر کو کیا. انیس ستی کے گھر والے، صدر علی کے گھر والے، وہ پیشین کا ولی اس کے گھر والے، یہ سب ہمارے سامنے نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ان لوگوں کو جس طرح سے ڈرایا گیا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے بعد آپ کے یہ دعوے کرنا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردوں کی ساتھی ہے، شرمناک ہے. کم از کم یہ کردار آپ کا اگر مناسب ترین لفظوں میں، اور پیکا اور دیگر قوانین اور یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے، کم از کم لفظوں میں بھی شرمناک کردار ہے آپ لوگوں کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.